अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। आज के दिन की एक अहम तरीन पेशरफ्त जेल में कैद इमरान खान और अदलिया से मुताल्लिक है, जिसके मुताबिक बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक और ख़त लिखकर जेल में अपनी और बुशरा इमरान की हालत इज़ार से आगाह कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की जानिब से लिखा गया ख़त उनकी हमशीरा अलीमा खान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आज उनसे चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात के दौरान पहुँचाया, जिसमें इमरान खान ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि इंसाफ के दरवाजे उन पर और उनकी अहलिया पर बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान ने ख़त में ये भी लिखा कि वो 772 दिनों से कैद तन्हाई में हैं और उनका जो कमरा है वो 9x11 का एक पिंजरा है। इमरान खान के बकौल उन पर इस वक्त 300 से ज़ायद सियासी मुकदमात कायम किए गए हैं, जिसकी मुल्की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख़त में मज़ीद ये भी लिखा गया कि बुशरा इमरान की सेहत मुसलसल बिगड़ रही है, लेकिन उनके डॉक्टर्स को मुआयने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस मुलाकात से कबल ये खबर भी सामने आई थी कि PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने इमरान खान को जेल में दरपेश तमाम मुश्किलात एक तहरीरी शक्ल में पेश करने की हिदायत जारी की। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान और बुशरा इमरान की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस भी बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और इमरान खान को ये खदशा है कि उनको इस केस में भी सज़ा सुनाई जाएगी। जबकि 27 सितंबर को पेशावर में PTI अब इमरान खान की हिदायत पर एक जलसा भी करने जा रही है। इमरान खान और PTI को अब अदलिया से क्या उम्मीदें हैं और PTI का आने वाले दिनों का सियासी रोड मैप क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो शेख साहब ये बताइए कि आज जो डेवलपमेंट हुई है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने रिटन शिकायत मांगी हैं आप लोगों के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, जब अलीमा खान साहिबा ने उन तक इमरान खान साहब की जेल में जो शिकायत हैं वो पहुँचाईं, तो इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त मिला है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ख़त दिया था और उसके ऊपर कोई खातिर ख़्वाह पेशरफ्त हुई नहीं थी। इस मरतबा आपको कोई उम्मीद है कि ये इशू या ये कंप्लेंट या ये शिकायत इमरान खान साहब की जेल में जो रवैया है या जेल में जिस तरीके से उनको रखा गया है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं, हो जाएंगी इस मरतबा? जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है मौजूदा जजेस से किसी किस्म की तवक्को रखना, इंसाफ की तवक्को रखना, ये तो कोई ये मुश्किल काम है। मगर बहरहाल निज़ाम में यही अदालतें हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इन्हीं अदालतों से इंसाफ चाहिए, तो हम बिफोर कोई नतीजा आए उससे पहले उसके ऊपर कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहते। हाँ, जहाँ तक आप इन्होंने कहा कि आप रिटन कोई दे दें, तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी इन्होंने रिटन ही मांगा था जब हमारे लोगों का डेलीगेशन इनको मिला था और फिर रिटन चीज़ें पहुँचाई गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। पूरा डोसियर था, अगर आपको याद होगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ, वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट अच्छा छोटा चौड़ा जी जो है वो तैयार किया गया और वो उनको दिया गया। मगर उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई वो आपके सामने है। तो अभी भी हम इस तवक्को पे और उम्मीद पे कि रूल ऑफ लॉ है और उसको आपको फॉलो करना है और जजेस जो हैं वो इंसाफ के रहनुमा असूलों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब का जो है फैसला करेंगे या उनके केसेस को देखेंगे, तो उस हवाले से वो ख़त आया है। बट लेट्स होप, लेट्स बी पॉजिटिव कि ये हिम्मत करेंगे ये लोग और कुछ बेहतरी जो है ठीक है। वो आएगी। तो शेख साहब, अब मुझे याद है कि जब उमर अयूब साहब का फ़ैसला नहीं आया था तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की उनसे एक मुलाकात भी ड्यू थी, लेकिन फिर फ़ैसला आ गया, उमर अयूब साहब जो हैं वो फिर मुलाकात नहीं उन दोनों की हो सकी। तो PTI ने को ये नहीं चाहिए था कि PTI ये मुतालबा कर लेती चीफ जस्टिस साहब से कि बतौर जेल रिफॉर्म्स कमेटी के सरबरा वो ख़ुद दौरा कर लें अडयाला जेल का, उनको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ की मिल जाएगी कि क्या हो रहा है और कैसे कैदियों को रखा हुआ है, ख़ास तौर पे इमरान खान और बुशरा इमरान की भी खुद मुलाकात हो जाएगी और बेशक सारे कैदियों से मिल ले, नॉट जस्ट दीस टू। हम तो देखें ना, हम जिम्मेदारियां जो है उनकी बतौर चीफ जस्टिस या हेड ऑफ दिस प्रेसिडेंट्स कमेटी, हम तो उनको नहीं वो कह सकते कि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे वो कहते हैं मुनसफ़े आला है इस मुल्क के, वो ही नोज बेटर, उनको पता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। बट इसके बावजूद जो हमने इन राइटिंग चीज़ें दी थी, उन राइटिंग देने के बाद हम यही तवक्को कर रहे थे कि यही होगा। डिमांड हमने रखी थी कि ये सारे मामलात किए जाएं। आप खुद समझ सकती हैं आजकल तो हालात जो हैं उनमें तवक्कुआत तो रखनी नहीं चाहिए शेख साहब, प्रेयर देनी चाहिए, बस प्रेयर दे देने चाहिए थी।
نہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا جب آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہمیں ان عدالتوں سے، ان حالات میں، ان ججوں سے جو امیدیں ہیں، جو پچھلے ہم نے فیصلے ہوئے ہیں اسی سپریم کورٹ میں سے اور ان ہائی کورٹوں سے، وہ کتنی کو ہمیں امید رہے گی وہ آپ کو پتہ ہے. مگر کیونکہ خان صاحب بضد ہیں کہ انہی عدالتوں سے ہمیں انصاف چاہیے، تو ہیل کیپ پشنگ، اور ہم اپنے قائد کی ہر خواہش کو سلام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہمارے لیے حکم ہے. وہ انہوں نے کہا کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. پھر وی روٹ اے لیٹر، اور وہ ان کی بہن لے کے گئی ہیں. آ، آ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کلچر میں، خصوصاً پختون کلچر میں، جب ایک مصیبت میں گھرے ہوئے فسطائی نظام کی فسطائیت کا شکار بھائی کی بہن جو ہے، وہ خط لے کے جاتی ہے ایک منصف اعلیٰ کے پاس، تو اللہ کا خوف ضرور جاگنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مسئلہ ایک ہے اور وہ یہ ہے شیخ صاحب کہ عدالتی آرڈرز تو آتے رہے، ملاقات کے لیے ججز کہتے رہے کہ ملاقات بھی کرائیں ان سے، جائیں آپ لوگ ملیں. جی سلمان جی اکرم راجہ صاحب کی پٹیشنز ہیں، وہ جی معاملہ تو پھر پھنسا ہی رہا نا. وہ جیل معاملے ابھی سپرنٹینڈنٹ پہ تک بات پھنسے آ ہوئے ہیں. جاتی ہے لوگوں کے اور پاس جیل لوگوں کے سپرنٹینڈنٹ کو پاس پھر نہ مطلب. لوگوں کے پاس آرڈرز ہیں شفا، لوگوں کے پاس آرڈرز ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. پھر اس کے بعد ان آرڈرز کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ پیش ہوتا رہا ہے. اس کے بعد بھی لوگ جاتے رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ انووک کی ہے، اور وہ بھی چل رہی ہیں، ان پہ بھی آرڈر آ گئے ہیں. جی. یہ تو نظام شزام والا کھاتا کوتا تو کوئی نہیں رہ گیا. اور اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک اور قسم کی ہیڈ لائنز ہم نے دیکھی اور میں نے یہ رکھا ہوا تھا سوال کہ یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ توشہ خانہ کیس 2 کی جو سماعت چل رہی ہے اس وقت اور اس میں گواہان کے پیش ہونے کا معاملہ ہے، گواہیوں کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی کو کوٹ کروں کہ کون کیا کہہ رہا تھا یا کس نے کیا گواہی دی. میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہی ہوں کہ اندر جو گواہیاں دی گئی ہیں 2 لوگوں کی طرف سے، وہ انہوں نے کہا کیا، آپ لوگوں تک کیا انفارمیشن پہنچی، آپ لوگوں کی دیکھیں لیگل جی، وہ ٹیم تو یا بڑا کسی کی طرف سے؟ سمپل ہے. جو گواہیاں تھیں اس میں تو کیس ختم ہو جانا چاہیے. وہ عمران وہ خان جو صاحب کے حق میں وہ تھیں یا جو ان کے خلاف تھی گواہیاں؟ نہیں نہیں، وہ تو حق میں جاتی ہے نا. ایویلویشن جس آدمی سے انہوں نے کروائی، اس نے کہا جی میں نے فزیکلی آئٹم دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو تصویر دیکھ کے ایویلویشن کر دی. اور میں نے دسو ایک آدمی نے ایویلویشن بغیر آئٹم دیکھے کر دیتی ہے، چاہے وہ جیولری ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے، چاہے کوئی ہار ہے، چاہے کوئی گھڑی ہے. آپ نے دیکھی نہیں، آپ تصویر دیکھ کے آپ نے ایویلویشن کر دی. کیا رہ گیا پیچھے کیس کے پلے، بتائیں مجھے آپ. کیس 1 میں بھی شیخ صاحب ویسے یہی ہوا تھا، پھر اس کے بعد سزا ہوئی تھی which is why I think کہ خان صاحب بھی اب جج بن گئے ہیں، وکیل بھی بن گئے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ دیکھیں اب یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ سزائیں کر ہوئی دیا ہیں، انہوں نے میرے اب لیے. یہ جو ٹرائل چل رہے ہیں، ہم نے ان کے حوالے سے بھی اپلیکیشنیں ہائی کورٹ میں دی ہوئی ہیں کہ وہ ٹرائل جو ہے ان کو اس تناظر میں آگے نہیں چلنا چاہیے، مگر ہائی کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور یہاں ٹرائل ڈیلی چل رہا ہے. اور 10 سکی کری اچھا، ہر جگہ پہ ہمیں فائٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہر فرنٹ پہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو شیخ صاحب جو پرائیویٹ اپریزر کا نام آ رہا ہے جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، سہیب آفریدی، سہیب عباسی، سہیب عباسی، ان کا آپ نے پڑھا ہے بیان؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ڈر کے مارے جو ہے وہ بلگری سیٹ کی قیمت کم لگوائی، مجھ پہ بڑا دباؤ تھا. ایسی اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں، وہ سب دنیا کے سامنے ہے. بٹ اب جج صاحب سنتے بھی رہے ہیں. ہمیں تو جیسے لیما باجی کہہ رہی تھی، ہمیں تو یہی توقع تھی کہ آئی تھے کھیڑ ہی موقع کہانی ختم ہو گئی. اچھا. ہاں، مگر وہ تو اس کو پش کیے جا رہے تھے اور لانگ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کل پہ لے جاتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے ٹھیک. وکیل ہمارے اچھے اچھا. ہیں، تکڑے ہیں، لگے ہوئے ہیں بیچارے، پوری ہمت کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے جج بھی ہمت ہی کر رہے ہیں آگے سے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اب ایک سچویشن بنی ہے شیخ صاحب. 25 کو کیس لگ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. 27 کو پی ٹی آئی کا بڑا احتجاج ہے جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں سب نے شرکت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کیس 2 بھی چل رہا ہے. آپ کی ویسے اپنی، آپ ظاہر ہے آپ نجومی تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے اس ملک میں سیاست دیکھی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طرح سے چل رہا ہے. آپ کا اپنا کیا ٹیک ہے؟ کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مل جائے گی پہلے، یا سزا توشہ خانہ 2 میں پہلے ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے پلے کچھ بھی نہیں، ساری فیبریکیشن ہے. کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے. کہیں میں تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں، بنائے گئے ہیں، فیبریکیٹڈ کیسز ہیں. اگر میں کیسز کی نوعیت دیکھوں، اس کا مٹیریل دیکھوں، دا وے اٹ ہیز بن چلایا گیا ہے سارا، وہ تو سزا بنتی نہیں. وہ تو چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو ختم ہو جانا چاہیے. ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں. مگر اگین لائک یو سیڈ، اس دور میں کیا توقعات، اس خاطر میں پھر جو بھی کوئی ایڈورس قسم کی چیز آتی ہے، پھر جب وہ آئے گی تب دیکھیں گے کیوں ہم ایسی
غلط پروڈکشن ابھی کرتے ہیں اپنے ہی کیسز کے حوالے سے. ہمیں تو توقع ہے کہ کیونکہ کیسز میں کچھ نہیں ہے اور یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، اس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمان ملک ہے، تو یہاں پہ اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی. یہی توقع رکھتے ہیں. اچھا اب شیخ صاحب، خان صاحب کا ایک بھی آیا ہے سامنے اور اس پہ میں آپ کی کلیئرٹی چاہ رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کھل کے اپوزیشن کریں ورنہ سب کی سیاسی قبریں جو ہیں وہ بنیں گی. وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کون سی غلط بات ہے؟ جب بھی آپ مطلب وہ پارٹی کو کہہ رہے ہیں اپنے، یا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کمزوری دکھا رہی ہے، یا وہ ہمت بڑھا رہے ہیں؟ وہ کیا نہیں، ہمت بڑھا رہے ہیں. دیکھیں جی، ہمت بڑھا رہے ہیں. جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آج تک کھڑے ہیں اور خان صاحب کو نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کمزوری والی گل تو کوئی نہیں ہے. بندے بہت سی سیکریفائسز دیتے ہوئے کھڑے ہیں. اٹس ناٹ وہ تھی. تو خان صاحب ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ تکڑے ہو، کوئی گل نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تکڑے رہو، حق کے لیے کھڑے رہو. سو یس. اچھا، کیونکہ دوسری طرف شیخ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جب عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ایکٹیو ہوتا ہے، ہم ان کا اکاؤنٹ بند کرانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے تو ہینڈل ہوتا کوئی نہیں. جو یہاں سے انہوں نے کسی تھانے دار کو بھیجنا ہے وہ بند ہو جانا. اور وہ ویریفائڈ لیجیٹمیٹ اکاؤنٹ ہے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کا. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے بند کر دیں گے. اور اگر یہ بند کروا بھی لیں گے، خدا نخواستہ، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا، کیا تماشا ہوگا باہر. ہم کوئی فورم بھی پھر نہیں چھوڑیں گے جہاں پہ ہم ان کو چیلنج نہیں کریں گے. تو یہ رانا صاحب ایسی پبلک کنزمپشن کے لیے لوگ اس قسم کے بیان دے دیتے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بیان سے. ان کی بھی تو سیاست ہے نا شیخ صاحب، ظاہر ہے انہوں نے بھی. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی ورکر ہیں اپنی جماعت کے، ان کا فرض بنتا ہے انہوں نے اپنی لیکن جماعت ہو کا سکتا ہے یہ سیاسی بیان نہ دے رہے ہوں، وہ جینوئنلی خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پریشان ہوں. نہیں، جو بندے خان کو چپ کرانا چاہتے ہیں اور خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا چاہتے کہ ان کی سیاست خراب نہ ہو، تو یہ تو ان کی خواہشوں میں چھوٹی خواہش ہوگی نا. بھائی ٹھیک ہے، ٹویٹر ہینڈل بند کرو. اوبیسلی جب خان اندر ہے، بار خان کا ٹویٹر بول رہے تھے، ٹویٹر تکلیف دینا تو چھاڑیں گے، کیوں نہیں چھاڑیں گے؟ وہ جینوئن بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی اس میں وہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو گنڈاپور صاحب ہیں، ان کے کیا تحفظات ہیں؟ پہلے انہوں نے اپنی گروپ بندی کی بات کی اور انہوں نے اپیل کی کہ بھئی سب کو ساتھ مل کر رہنا چاہیے، یہ مشکل وقت ہے اور پارٹی میں مانتا ہوں گروپ بندیاں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر وہ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں یا جو بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا وارئرز کہہ لیں، ان کو جو بھی کہہ لیں، ان کے دوالے ہو گئے. تو ان کے کوئی تحفظات ہیں سوشل میڈیا تو آپ انہی سے پوچھ سکتی ہیں جی، گنڈاپور صاحب سے، کیونکہ میری اس معاملے پہ چیف منسٹر صاحب سے بات نہیں ہوئی. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ مشن نور کیا ہے؟ اس کا علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب فائنلی ذکر کیا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ انیشیٹ یہ کینیڈا سے ہو رہا ہے، کوئی ایک پرائیویٹ پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہے جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو آفیشیلی انڈورس کر رہے ہیں. کیا پلان ہے اس کے حوالے سے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، بڑا سمپل ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، پاکستان میں کوئی بھی شخص، پاکستان سے باہر بیٹھا ہو کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی موو کو ڈیزائن کرے گا جو ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرتی ہے، ہم کیوں مخالفت کریں گے اس کی؟ چاہے کوئی اذان دے، چاہے کوئی نفل پڑھے، چاہے کوئی اسٹریٹ پہ آئے، چاہے کوئی اسٹیکر لگائے، چاہے کوئی پوسٹ لگائے، اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، اینی ون اینڈ ایوری بڈی. اچھا، جو خان کی رہائی کے لیے کوئی موو کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیوں وہ کہیں گے کہ تم وہ کر رہے ہو یا تم نہ کرو؟ سے جو کر رہا ہے اس کی مہربانی ہے جی، جڑا کر رہے ہیں. تسی بھی نال کرو گے؟ سارے کرتے ہوتے ہیں جی، جو کریں گے وہ کریں گے، سب کریں گے. اچھا، مطلب میں یہ کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ ہے کیا، مطلب گھر کی چھت پہ نکل کے اذان دینی ہے، ادھر تک ہے یا اس دن بھی کوئی احتجاج ہے؟ میرے تک تو یہ اذان والی بات ہی پہنچی ہے، جو کہ اوبیسلی ہم سب مسلمان ہیں، یہ بڑی مناسب سی بات ہے. اور کسی نے اوورسیز میں کہیں شروع کی ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی موو شروع کرے گا عمران خان کی رہائی کے لیے، یہ تو پھر اذان کی بات، تو اس میں کوئی ہے جو اس کی مخالفت کرے گا؟ ویسے تو اذان کی تو کرنی نہیں چاہیے، اب باقی جو ہے نہیں، کوئی کر بھی نہیں رہا. کون کر؟ نہیں، آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہی میں اوور آل ان جنرل بات کر رہی ہوں. آپ سے تو میں صرف کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ یہ ہے کیا. اچھا، اب فائنلی جلسے کے اوپر آتے ہیں. جلسے کا بتائیے کہ جلسے کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اور آؤٹ کم کیا ہے اس جلسے کی؟ کم از کم شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے، لانگ ٹرم تو ہے کہ خان صاحب کو نکلوانا ہے، وہ لانگ ٹرم گول ہے پی ٹی آئی کا. شارٹ ٹرم گول کیا ہے؟ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ بڑا ایونٹ ہونا چاہیے
पोस्ट इसके चीफ मिनिस्टर हैं, वेन्यू इसका पेशावर है। पेशावर में अभी तक प्रॉपर पेशावर में कोई जलसा नहीं हुआ बड़ा, सब अभी में होते रहे हैं, तो सारा पाकिस्तान यहाँ पे आएगा, सब बिग इवेंट। और आपको पता है केपी वाले बिग इवेंट अरेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट भी है, यहाँ का वर्कर भी माशाल्लाह बहुत चार्ज है और मोबिलाइजेशन में आगे आगे होता है हमेशा, तो यहाँ इनके लिए तो कोई इशू कोई नहीं है। और होपफुली कि हमारे पंजाब वाले भाइयों के लिए भी पहुंचने में रुकावटें नहीं पैदा की जाएंगी तो सब आएंगे, और अगर रुकावटें पैदा भी की जाएंगी तो भी सब आएंगे मगर फिर जरा और तरीके ना आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शेख वकास अकरम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और साहब से हमने पूछा आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शिकायत हैं उनके हवाले से जो तहरीरी एक ख़त है वो मंगा लिया कि भाई आप मुझे तहरीर में लिख कर दें कि आपको क्या शिकायत हैं। उसके ऊपर शेख साहब ने कोई वाज़ेह कॉमेंट नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि जब तक ये मामला चल रहा है, ज़ाहिर है हम इसके हवाले से होपफुल रहना चाहते हैं और उम्मीद लगाए रखना चाहते हैं। वो अलग बात है कि कोई बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा ये निज़ाम, लेकिन जो भी है अब चूँकि बात अंडर डिस्कशन आ गई है तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि ये मसला हल हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने मिशन नूर के हवाले से भी क्लैरिटी दी कि हमें किसी तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, हम कोई मुखालफत वगैरह नहीं कर रहे, अजान है जो देना चाहे वो अपने घर के उस पर दे, और जो भी खान साहब की सपोर्ट में या उनकी रिहाई के सपोर्ट में कोई मूवमेंट लॉन्च करता है उसके साथ हम खड़े हैं। और साथ ही उन्होंने 27 सितंबर के जलसे के हवाले से भी बात की कि पेशावर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। अब देखते हैं कि उस दिन क्या इज्तिमा हमें होता हुआ नज़र आता है और उसके बाद हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि जब भी पीटीआई कुछ अनाउंस करती है उसके बाद हुकूमत का जो है कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आपको ज़रूर सामने नज़र आता है। प्रोग्राम में बात होगी पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से होने वाली अहम पेशरफ्त पर और ख़ित्ते में इसके मुमकिन असरात पर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटिजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर मुश्तरका हमला तस्वुर होगा। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन के तनाजुर में एक बहुत अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। इसी मुआहिदे के बाद आज सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने अपने एक्स पर बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दिफाई मुआहिदे की खबर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि सऊदीया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अबद तक। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटिजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान भारतीय वजारत ख़ारजा रणधीर जसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में लिखा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस पेशरफ्त से आगाह थी और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स भारत ने देखी हैं। रणधीर जसवाल ने मज़ीद लिखा कि भारतीय हुकूमत अपनी कौमी सलामती के साथ साथ ख़ित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहिदे के असरात का जायज़ा लेगी और भारत अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ये मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से कितना अहम है और इस मुआहिदे को समझने के लिए हमने आज प्रोग्राम में शामिल किया है मुनीर अकरम साहब को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बाहमी ताउन का स्ट्रेटिजिक मुआहिदा हुआ है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और जिस वक्त ये हुआ है, यानी कि टाइमिंग, डिप्लोमेसी में टाइमिंग बड़ी अहम होती है, इस टाइमिंग के हवाले से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये कहने की ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं और बहुत पुराने हैं और इस किस्म की जो हमारी म्यूचुअल सपोर्ट रही है वो इनफॉर्मली तो बहुत अरसे से हमारी ताल्लुकात में रही है। अब इस वक्त ये क्यों मुआहदा किया गया, उसकी वजह मेरे ख्याल में दो हैं। पहली चीज़ तो जो इज़राइल का बर्ताव रहा है, स्पेशली जो इन्होंने कतर पे हमला किया है उससे जो गल्फ़ की हुकूमतें हैं सऊदी अरब शामिल, उनको ये ज़ाहिर हो गया है कि हमारी थ्रेट जो है वो ना सिर्फ दूसरी जगह से नहीं, इज़राइल से भी हमें थ्रेट है। और दूसरी चीज़ कि इज़राइल के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उनको दी गई थी वो एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कतर के साथ जो हुआ है। तो उन्होंने फिर ढूंढने की ज़रूरत है कि कोई और हमें सिक्योरिटी एश्योरेंस मिले और उसमें ऑब्वियस पाकिस्तान इज़ द ऑप्शन।
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی بات سے اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو اس میں ہم یہ زیادہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسرائیلی اٹیک ہوا قطر کے اوپر ابھی حالیہ دنوں میں، یہ اس کے بعد کے کانٹیکس میں اس کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ خالص مطلب زیادہ اس میں سعودی ایسپریشنز کا عمل دخل ہے. جی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہت عرصے سے یہ ڈسکشن چلتی رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ دوسری دفاعی میں کس طرح سے کوآپریٹ کریں. تو یہ اگریمنٹ کا جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے ٹھیک ڈسکشن ہے، میں ہے، اچھا. پر it has been triggered by the attack on Qatar. اچھا، اب یہ ایک کویسچن ہے جو کہ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. معاہدہ ہوا، دو ممالک کے درمیان ہوا، پاکستان کو ایک بڑا اہم ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں امپورٹنس ملی گلوبل سٹیج پہ. یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن جو چیز سمجھ میں لوگوں کے نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ چائنا حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ ڈیفنس میں کھڑا تھا جب ہماری بھارت کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی، اور ہمارے اور چائنا کے درمیان کوئی اس قسم کا ریٹن اگریمنٹ نہیں ہے. دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، وہاں پر ہمیں اگریمنٹ کرنا پڑا. تو یہ دونوں سچویشنز ڈیفرنٹ ہیں، مطلب وہاں اگریمنٹ کیوں نہیں ہے اور یہاں پر اگریمنٹ کیوں ہے، یہ چیز لوگ سمجھنا چاہیں گے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے. جی دیکھیں، چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اتنے پرانے ہیں، اور اس میں یعنی کہ ہم نے دونوں طرف سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. چین نے ہماری ہر جنگ میں چین نے ہماری کس نہ کس طریقے سے مدد کی ہے. اس کے اوپر تو بالکل ہی ایک ایشورنس ہے کہ چین پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی نقصان نہیں جو پہنچائے گا، نہ وہ پہنچانے کے لیے وہ دیکھے گا اور اس کا رسپونڈ کرے گا. تو ہمیں وہ پوری ایشورنس ہے. جہاں تک کہ سعودی عرب کا یہ مسئلہ ہے، وہ جیسے کہ کیونکہ اب ان کو دکھانا ہے اسرائیل کو اور دوسرے ملکوں کو کہ جی ہمارے پاس دفاعی قابلیت اب ہے جس سے ہم آپ کو روک سکتے ہیں اور تھریٹ کر سکتے ہیں. جو یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ ڈیفینسو ہے، یہ اوفینسو معاہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان، منیر اکرم صاحب، اس میں پاکستان کیا ٹیبل پہ لا رہا ہے اور سعودی عرب کیا ٹیبل پہ لا رہا ہے؟ جی پاکستان، دیکھیں پاکستان کی جو دفاعی کیپبلٹیز ہیں وہ تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر لی ہیں. یہ 4 دن کی جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اس میں پوری دنیا کو نظر آیا کہ ہماری کیا کیپبلٹیز ہیں. نہ صرف جو ہماری نیوکلیر قوت ہے وہ ایک طرف ہے، پر ہماری جو کنونشنل کیپبلٹیز ہیں وہ بھی نظر آ گئی ہیں. ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کیپبلٹی ہے، ہماری انٹیلیجنس کیپبلٹی ہے، سیٹلائٹ کیپبلٹی، یہ سب کیپبلٹیز ڈومینز میں جو ہے اس سے یہ نظر آ گیا کہ پاکستان ایک ویلیوبل پارٹنر ہو سکتا ہے دفاعی ایریا میں. اور وہ میرے خیال میں اس وقت سعودی عرب obviously جیسے وہ ٹریگر ہوا قطر کا اٹیک، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جی اس وقت ہم نے کچھ دکھانے کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بالکل ہم لیگلی بائنڈ کریں دوسری طرف. اچھا ٹھیک ہے. اور امریکہ کے حوالے سے بھی منیر اکرم صاحب بات ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ آن بورڈ تھا اس ساری سچویشن کو؟ جس طرح بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو اور قریب سے دیکھیں گے اور زیادہ جانچ پڑتال اس کی کریں گے. لیکن کیا امریکہ کو بھی یہ بات پتہ ہوگی آپ کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق، یا اگر ان کو نہیں بھی پتہ تو وہ آن بورڈ ہیں؟ مطلب از یو ایس اوکے ود اٹ، یا ان کو اپنے خطرات لاحق ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیں یہ جو ہماری جو مذاکرات چل رہی تھیں سعودی عرب کے ساتھ، وہ تو کوئی چھپی بھی نہیں بات تھی. وہ سب جانتے ہیں، اور ہندوستان بھی جانتا تھا اور امریکہ بھی جانتا تھا کہ جی ہماری یہ مذاکرات جو ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہم کس طرح سے ہماری دفاعی ریلیشن شپ کو کیسے آگے بڑھائیں. تو اٹ از نو سرپرائز فار دیم. یہاں تک کہ ویدر دے آر آن بورڈ یا ناٹ آن بورڈ وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر کوئی سرپرائز نہیں ہوگی اس معاہدے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ the time is right for the new strategic alignments after Doha attack technically. جی یہ ایک
یعنی جیسے میں نے کہا کہ اب اس کی ضروریات سعودی عرب کو نظر آ گئی یہ قطر کے انسیڈنٹ کے بعد میں کہ کچھ ہم نے دکھانے کے لیے، ہم نے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس قوت ہے اچھا، اور منیر ریزسٹ اکرم کرنے صاحب، کے لیے یہ کوئی بھی اسٹیپ تھریٹ سعودی عرب کی جانب سے خالصتاً اسرائیل کو دکھانے کے لیے لیا گیا ہے؟ جس طرح ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہمارا تو ایک دشمن ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہے، بھارت ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری اس کے خلاف ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے یا مزید اس کو انہینس کرنا ہے۔ سعودی عرب کو کس کے خلاف ڈیٹرنس چاہیے؟ اسرائیل کے خلاف ہی ان کا یہ پلان ہے سارا؟ جی پہلے دیکھیں، کچھ سال پہلے سعودی عرب کا کنسرن ہر وقت ہوتا تھا ایران کے بارے یم، کہ اچھا، ایران، بالکل۔ ایران نیوکلیر کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اس کو ڈیٹر کریں گے، تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کی طرف انہوں نے دیکھا۔ پر اب یہ اسرائیل نے جو حرکتیں کی ہیں پچھلے 2 سال سے، ہر طرف اپنے نیبرز کو مارا ہے، اور آج جا کے پھر قطر کو جو اٹیک کیا ہے، قطر ایک یو ایس ایلائی ہے، اس پہ اٹیک ہوا، تو اس سے میرے خیال میں بہت ان کی رونٹیں کھڑی ہو گئیں کہ اب اسرائیل ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے اس قسم کا حملہ۔ تو ان کو یہ نظر آیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دکھا کے اور ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، سو دیٹ وی ہیو ڈیٹرنس کیپیبلٹی۔ اچھا، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ظاہر ہے مختلف لوگ، مختلف ڈپلومیٹس بھی اس ڈیل کے اوپر یا اس اگریمنٹ کے اوپر اپنا تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی دے رہے ہیں۔ سو زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ منیر اکرم صاحب میرے سامنے آئی، بڑی انٹرسٹنگ، اس کے 1-2 پوائنٹس ہیں، میں ریڈ کروں گی، پھر آپ سے اس پہ جواب چاہوں گی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈز دس کنفرم لانگ اسٹینڈنگ رومرز دیٹ دا پاکستانی نیوکلیئر ویپنز پروگرام از ان آفیشلی کو اسپانسرڈ بائی دا سعودیز؟ ڈز دی اگریمنٹ ہیو سیکرٹ اینیکسز اینڈ اف سو واٹ ڈو دوز سے؟ از دا اگریمنٹ این انڈیکیشن آف ڈکلائننگ کانفیڈنس ان یو ایس ڈیٹرنس اینڈ ڈیفینس on the part of Saudi Arabia and perhaps others؟ یہ 3 پوائنٹس بڑے مجھے انٹرسٹنگ لگے، اس پہ میں آپ کا جواب چاہوں گی زلمے خلیل زاد کے لیے۔ جی یہ دیکھیں، ایک لیول پہ تو زلمے صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں رہا ہے، اور تو یہ سوال اٹھانا کہ جی یہ کس طرح سے فنڈ ہوا ہے وغیرہ، یہ پروگرام جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہمارا انڈیجنس رہا ہے، ہم نے خود بنایا ہے، اپنی سیکریفائسز دے کر ہم نے بنایا ہے، تو اس پہ میرے خیال میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ سعودی عربیہ کیا چاہتا ہے، obviously سعودی عربیہ تو اب جو حملے ہوئے ہیں عرب ممالکوں کے خلاف، اسرائیل نے جس طرح سے برتاؤ کیا ہے، تو سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کنسرنز obviously انٹینسیفائی ہوگی، اور ڈکلائن ہو گیا کانفیڈنس یو ایس کی ڈیٹرنس کے اوپر بھی۔ یو ایس کی obviously نظر آ رہا ہے کہ جی اگر قطر کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، جہاں قطر میں بڑا اڈا بیٹھا ہوا ہے، جو اگر قطر کے خلاف وہ حملہ نہیں روک سکتے ہیں، تو سعودی عرب کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے وہ یمن سے جو کچھ اٹیکس ہوئے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ ایران نے اسپانسر کیے، اس وقت بھی ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی، اور رسپانس نہیں ہوا تھا اس کا۔ تو اگر یہ سب چیزیں آپ اگر دیکھیں ایکیومولیٹ ہو رہی تھیں، اور سعودی عرب کی obviously یہ نظر میں آ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی کریڈیبل سیکیورٹی گارنٹی کی ضرورت ہے، اور امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹی وہ اسرائیل کے خلاف ہمیں نہیں ملے گی، بالکل۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی طرف انہوں نے یہ رخ لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب، اور بڑا ہی کلیئر موقف تھا پاکستان سعودی عرب کی جو یہ اسٹریٹجک اگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر۔ اینڈی پائیکرافٹ تنازع سے نکلے اور سپر 4 مرحلے میں اٹکے، یہ وہ کامنٹ ہے جس سے ہم اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں درپیش چیلنج پر بات کریں گے۔ گزشتہ روز ایک صبر آزما انتظار کے بعد اینڈی پائیکرافٹ کے معافی مانگنے کا جو ڈراپ سین تھا وہ تو ہو گیا، مگر جس انداز میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے 147 رنز کا معمولی ٹارگٹ یو اے ای کی ٹیم کو دیا، وہ
اس میچ میں پاکستان کی جیت کے باوجود اپنے پیچھے اب ایک بڑا ہی چپتا ہوا سوال چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ کیا اب پاکستان ٹیم کا لیول آئی سی سی کے ایسوسیٹ ممبرز کے معیار کا رہ گیا ہے، اور کیا اب ہماری ٹیم فل ممبرز کے ساتھ ایک بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکی ہے؟ اسی سوال تلاش کرنے کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے معروف کرکٹ اینالسٹ کو، ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو جو ڈراپ سین ہوا کل، ور یو ایکسپیکٹنگ کہ ہم کھیلیں گے یا آپ کو لگ رہا تھا ہم بوائیکاٹ ہی کریں گے اور وہ معافی نہیں مانگے گا؟ معافی مانگ لی اس نے، انہوں نے کہا اٹ واز اے مس کمیونیکیشن۔ ہاں تو یہ معافی ہوتی ہے؟ ہم نے اس کو معافی لی ہے۔ ایک منٹ آپ کے ویژولز آتے ہیں، ہی از وزٹنگ مینیجر ہے، ہیڈ کوچ ہے اور کپتان ہے وہاں پہ، اس میں کوئی وائس نہیں ہے۔ اچھا یہی ویژول ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن۔ جب اس لیول کی اپالوجی اب مانگتے ہیں، اٹ از آلویز ان رائٹنگ، جس کی لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، نتھنگ کیم ان رائٹنگ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اینڈی پائیکرافٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے مسئلہ بنایا کیوں؟ تو مسئلہ کس کا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ناٹ شیکنگ ہینڈز از ناٹ این ایشو، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی انلیگل نہیں ہے اس طرح سے، کسی بھی آئی سی سی کوڈ کی کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ ہاں، اسپرٹ آف دا گیم، لیگیسی، کنونشن، سوشل ویلیوز، کنونشن کے اگینسٹ ضرور ہے۔ ہاں، اب یہ ضرور کیا ہے، اچھا اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی کیونکہ یہ رول ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو بڑا شور مچایا ہے۔ خیر ہے نا۔ اب اس کو یہ کہا گیا، اس نے کہ یہ کہا گیا کہ اس نے کنوے کیوں کیا۔ ہاں، یہاں پہ میں تھوڑا سا پی سی بی کو یہ بینیفٹ دیتا ہوں کہ وہ آئی سی سی میچ ریفری تھا، ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ نیوٹرل۔ اصل میں اگر ایسا کوئی چیز بھی کرنی تھی تو انڈین مینجمنٹ اور وہاں پہ ان کے آرگنائزرز بھی ہیں جنہوں نے اینڈی پائیکرافٹ کو یہ میسج دیا تھا۔ بائی دا ویز انڈین ٹیم مینجمنٹ نے نہیں دیا تھا اس کو میسج، کیونکہ انڈیا ہوسٹ ہے، تو وہ کنوے کرتے پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، اگر آپ کو ٹاس پہ پتہ لگ گیا تھا کہ دے آر ناٹ شیکنگ ہینڈز، تو ایٹ دا اینڈ آف دا میچ پاکستان ٹیم کس چیز کا ویٹ کر رہی تھی کہ شیوم دوبے اور سوریہ کمار یادو سے ہاتھ ملائیں گے؟ وائی؟ وہ تو بتا جب انہوں نے نہیں ملایا تو ہم بھی نہ ملاتے۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ وویلا مچانا اس پہ کیا تھا، جو اصل چیز تھی وہ مس کر گئے۔ اب آپ غور کیجیے گا، آئی سی سی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس کا ایک جو کلاز ہے وہ ہے 2.1.1 2.1.2۔ وہ کہتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ ہرٹس دا اسپرٹ آف دا گیم ٹو ڈیمین اینڈ ڈسرسپیکٹ دا اپوزیشن، ٹھیک ہے، اینڈ ٹو کریٹ نیگیٹو ایٹماسفیئر ان دا میچ، یہ پنشیبل افینسز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تو کبھی بھارتی جنتا پارٹی کا کبھی بھی میں نے تو جلسہ اٹینڈ نہیں کیا تھا، لیکن اس دن مجھے اتفاق ہوا کیونکہ سوریہ کمار یادو تو مجھے بی جے پی کے کوئی لیڈر لگ رہے تھے، وین ہی ٹرائیڈ ٹو انٹیگریٹ پالیٹکس، اوور رائڈ کرائے انٹو دا گیم۔ یہ تھا جہاں پہ آئی سی سی بہت بری طرح پھنستی تھی، اینڈ پاکستان اگر ان کو آئیڈیا ہوتا، پاکستان مینجمنٹ کو اسی وقت یہ کاؤنٹر پنچ دیتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دو، سیک کر دو، انہوں نے نہیں ہٹایا۔ اچھا، وہ کیوں ہٹائیں گے؟ یہ کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں تھی، پہلی دفعہ 2 مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا میچ ریفری چینج کیا ہے۔ انڈیا دونوں میں انوالو تھا، ایک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ تھا 2001-2، وہاں پہ سچن کے اگینسٹ کچھ ہوا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ اسٹیٹس بھی ہٹا دیا تھا، اور ایک مونکی گیٹ اسکینڈل اینڈریو سائمنڈز کا، جہاں پہ آپ نے پہلے مائک ڈینس ہٹا تھا، پھر مائک پراکٹر ہٹا تھا۔ یہ گلوبل ٹورنامنٹ تھا، ٹھیک ہے، گلوبل ٹورنامنٹ میں وہ اپنے اپوائنٹی کو کیسے ہٹا دیں گے جو کہ ان کے ایلیٹ پینل کا حصہ ہے، رائٹ؟ تو آپ وہ ہٹایا نہیں انہوں نے۔ اچھا، اگر انہوں نے نہیں ہٹایا تو پھر آپ نے کہا اپالوجی، کدھر ہے انکنڈیشنل اپالوجی؟ میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں آئی ریگریٹ دا مس کمیونیکیشن شفا، آئی ڈنٹ مین دیٹ۔ اچھا، دیٹس ناٹ اپالوجی۔ اپالوجی ہوتی جو میں نے دی تھی شعیب اختر کی، I apologize and I mean that I was wrong۔ پھر آپ نے ایک بڑک ماری تھی کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے، ہم تو کھیلیں گے نہیں ایسے کی تیسی، تو ہم وہ کیا ہوا تھا۔ ایک آئی سی سی کا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے، اس کا ایک کلوز ہے 2.10A جو کہ پینلٹیز کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اینی مس کمٹمنٹ آف دا کرکٹ فل ممبر، اس کی آپ کو پتہ ریپرکشنز کیا تھیں؟ وہ کیا؟ جی، 12 سے 16 ملین ڈالر کے ڈیمیجز آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ایشیا کپ ہے اٹ از گوئنگ ٹو ارن اے سی سی $227 ملین، اور جو 15% ہے وہ پاکستان کا شیئر ہے، کیونکہ 5 فل ممبرز کا 15% ہے اور 25% ایسوسیٹ ممبرز کا ہے۔ بائی دا وے جو انڈیا کا 15% ہے وہ نہیں لیتا اے سی سی سے، وہ دے دیتا ہے ایسوسیٹ ممبرز کو۔
تو آپ کا ایک تو یہ لاس ہونا تھا، پھر ڈیمیجز جو براڈ کاسٹرز کے ڈیمیجز تھے وہ الگ 170 ملین کا سونی پکچرز نے لیا ہوا، پھر جو ریجنل براڈ کاسٹرز تھے جو ٹیریٹوریل ان کے جو کمرشل ایئر ٹائم ضائع ہونا تھا، پھر ایچ آر کاسٹ تھیں، پھر بہت ساری پینلٹیز تھیں. سیکنڈ میجر ایشو یہ ہو سکتا تھا کہ آئی سی سی آپ کو بین کر دیتی فرام فیوچر پارٹیسپیشن ان دا گلوبل ٹورنامنٹ. تو ڈاکٹر صاحب اب جو میچ ہونا ہے ہمارا بھارت کے ساتھ، میچ تو ہے ہی نہیں، میچ تو ہے ہی نہیں. ابھی آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا ہے کہ آپ ایسوسیٹ ممبر ٹیم میں، یہ صاحب ہے آپ کی ہاں یہ تو ہے. اور ان لڑکوں کو کچھ نہ کہیں. نہیں تو ہم پھر ابھی لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے ہم یا ہار جائیں گے، جیت سکتے ہیں. لڑکوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. اچھا چلیں چھوڑیں لڑکوں کو چھوڑیں، صرف دو لوگوں کا نام، سائم ایوب اور آغا صاحب. یہ اپنا 100% دیتے ہیں. سائم ایوب دے رہے ہیں 100%. سائم ایوب کا پرابلم ہے ایٹیٹیوڈ پرابلم. میں آپ کو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، سارا کچھ ہے، بٹ اس کے 44 T20 انٹرنیشنلز ہو گئے ہیں، 19 کی 19.5 کی ایوریج رہ گئی ہے، پچھلی 6 اننگز میں 4 زیروز ہیں. وہ ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، بولنگ بہت اچھی کر رہا ہے تو میں اس کو ریٹین کروں گا ٹیم میں، بٹ میں اس کو اگر میں مینیجر یا کوچ ہوں میں اس کو بلاؤں گا، میں کہوں گا یو کانٹ ٹیک یور پلیس فار ڈاکٹر صاحب یہ جو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے بہت سارے ہمارے ڈسٹریکشن. پلیئرز اب میں میں ہے، بولنا نہیں چاہ رہا، اس کے ڈسٹریکشنز بہت ہو گئی ہیں. تو ان کو فکس کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ کوچ کرے نا، ہیڈ کوچ اچھا کہ میں باہر کر رہا ہوں تمہیں، یار گیٹ آؤٹ. ہم بابر کو نکال سکتے ہیں، ہم رضوان کو نکال سکتے ہیں. ہو دا ہیل آر یو. 2 کو تو ہم نے ویسے فائر کیا ہے، سیک کیا ہے گلسپی کو اور گیری کرسٹن کو. اب جو بہت زیادتی کی تھی، خود ہی لا کے خود ہی نکال دیا. اچھا آپ نے پوچھا سلمان علی آغا کا، ہی ہیز نو پلیس ان T20s، لیٹ الون کہ وہ کپتان ہو. اور ایک ہی چانس تھا اس کا کہ ان کنڈیشنز میں وہ اچھا کھیل سکتا تھا. روٹیشن دا اسٹرائک، ڈیفینس بھی ہے، سب کچھ ہے. نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سنڈے کو آغا ہمیں کیا نظر آئے گا؟ آغا کی وجہ سے آپ کی ٹیم امبیلنس ہو گئی ہے. آپ نے لڑکے ڈسپلیس کر دیے نا. فخر نیچے آ گیا، وہ جو ہے لڑکا آپ کا حسن نواز، وہ پہلے اوپنر تھا، پھر 4 پہ آیا، اب 6 پہ چلا گیا. فہیم اشرف دنیا کی وائی ٹیم ہے کہ ایز این آل راؤنڈر 8 پہ کھیلتا، بولنگ نہیں کرتا. آپ خوش دل شاہ کو کھلا دیتے ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تم کوئی دے آر آل کنفیوز. سنڈے کو ہمیں کیا نظر آئے گا فائنلی؟ دیکھیں 2% گراؤنڈ میں 2% چانس ہے کیونکہ T20 ہے تو انڈیویجول بریلینس ہو سکتی ہے. اٹ مے ویل بی فرام شہنشاہ آفریدی، مے ویل بی فرام فخر زمان، مے ویل بی فرام ابرار، ورلڈ کلاس بول رہا ہوں. تو اگر تو یہ سنگل یا ایون سائن کمز اینڈ جسٹ بریکس ان، بیکاز اس میں سارا کچھ ہے، پوٹینشیل تو سارا ہے اس میں. تو وہ ایک چانس ہے کہ انڈیویجول بریلینس پہ آپ ان کو گرا سکیں. ورنہ انڈیا از پروسیس ڈریون، ویل ہونڈ، کمز فرام اے اسٹرکچرڈ پاتھ وے، اور کلینکل اینڈ سائنٹیفک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ویری ہائی آن اسکل. میں اس لیے کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو کچھ نہ کہیں کیونکہ یہ اپنا 100% دیتے ہیں، پر ان کا 100% میجر ٹیم کے اگینسٹ 30% ہے. اور میرا خیال ہے یہی ایک آخری جملہ ہو سکتا تھا، اس پہ میں اور کچھ نہیں بولوں گی. ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہم اپنا 100% دیتے ہیں وہ انڈیا کے اگینسٹ ہمارا 30% ہوتا ہے. سمز اٹ آل اپ. بہت شکریہ ادا کریں گے آج کے پروگرام سے. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.